اور اپنے مخصوص انداز میں جو وہ بیان کرنا چاہیں بیان کرنے کے ساتھ حاصل کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. Before I begin my talk for today, I would humbly request everybody who is sitting in the masjid to come and fill the first couple of rows first, especially to the youth who are using the walls for no particular reason. If you could by all means leave your places, get up and come and join the rest of this gathering. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says, do not sit apart, for if you sit apart, Allah subhanahu wa ta'ala will distance your hearts. And if you sit close together, Allah subhanahu wa ta'ala will fill your hearts with the love of each other. Barakallah. Initially, I had a different topic in mind, and many things have been said in regards to Sayyidina Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu in both languages. Some of their miracles have been mentioned, their status, their excellencies have been mentioned before you. I would like to divert your attention towards a different topic, something which our Honorable Imam Sahib did also mention. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam states in a very famous hadith that the Jews, they were of 71 sects. The Christians, they were of 72 sects. And the Muslims, they will be of 73 sects. Kulluhum finnar. Out of the 73 sects of Islam, all of them will go to hell, illa wahida, but one. The companions asked the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, man hum, who are those people? Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam replies, ma ana alayhi wa ashabi, those who follow me and those who follow my companions. This is one complete narration of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. For anyone who says there are no sects in Islam, disregards this hadith and therefore disrespects the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. For anyone who says there are no groups, we are all one, I would like to bring this hadith towards your attention that we are not one. There are groups. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam quite explicitly says that there are 73 groups within the religion of Islam. This is not me saying it, any other scholar of this era or a previous era saying it. This is mine and your Messenger sallallahu alayhi wa sallam who says this. Now it is up to you whether you believe this or not. And for a Muslim, in reality, he shouldn't have the audacity and the guts to deny the words which leave the blessed mouth of Nabi Kareem alayhi tahiyyatu wa taslim. This is one complete hadith. I'm going to repeat the hadith. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says that the Jews, they were of 71 sects and groups. The Christians were of 72. And the Muslims will be of 73 groups. The companions, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam continues, saying that they will all go to hell but one group. One group will have eternal peace. One group will end up in heaven. The companions asked the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, who is that group? What is their sign? Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam says, ma ana alayhi wa ashabi. Those who follow me, those who follow my companions, they will have eternal peace and they will enter heaven. اردو زبان میں حدیث سماعت فرما لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہود کے 71 فرقے تھے اور عیسائیوں کے 72 فرقے تھے اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 73 فرقے ہوں گے. کلہم فی النار الا واحدہ.
ہر فرقہ جہنمی ہوگا مگر ایک فرقہ. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم, وہ جو جنتی فرقہ ہوگا, جو ناجی فرقہ ہوگا, جو نجات والا فرقہ ہوگا, ان کی کیا نشانی ہے, کیا پہچان, کیا شناخت ہے ان کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جو مجھ محمد کی پیروی کریں گے اور میرے صحابہ کرام کی پیروی کریں گے وہ نجات والا جنتی فرقہ ہوگا. جو لوگ معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی فرقے نہیں ہیں, ہم سب ایک ہیں, اب آپ کی مرضی ہے یا ان کی بات مان لو یا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو. The second narration which I find in a Shia book, Ihtijaj al-Tabrasi, the Shia text, and in that text this narration is to be found. Sayyidina Ali radiyallahu tabarak wa ta'ala anhu, whilst giving a lecture in the Jamia Masjid of Kufa, is asked in regards to this particular hadith, that this 73rd sect, which is, or rather who are these people who are in the 73rd sect, Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, and to show you the reference from a Shia text is my responsibility. Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu says, what I have gathered and learnt from the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, I come to this conclusion that the 73rd sect will be called Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Subhanallah. Hazrat Ali radiyallahu tabarak wa ta'ala anhu سے یہ سوال کیا جاتا ہے کوفہ کی جامعہ مسجد میں خطاب کرتے وقت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا, جنتی فرقے کا کیا نام ہے, اس کا کیا نشان ہے, ان کی کیا شناخت, کیا تعریف ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے جواب نہیں دیتے, اگرچہ دینے کے قابل تھے لیکن اپنی طرف سے جواب نہیں دیتے. فرماتے ہیں جو کچھ میں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے, وہاں سے سیکھا ہے, میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ جو جنتی گروہ ہوگا اس کا نام اہل سنت والجماعت ہوگا. That's one hadith, one saying of a companion. Now moving further to a saying of one of the members of the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Imam Zainul Abidin radiyallahu tabarak wa ta'ala anhu. He was asked again in regards to this same first hadith, that this 73rd sect, who is this 73rd sect, which people belong in this 73rd sect? And he says, Man salla alayya jaddi bikasratin, those people who send abundantly salutations upon my great grandfather Muhammad sallallahu alayhi wasallam, they will be the 73rd sect. Subhanallah. Putting these three narrations together, you come to many conclusions. One of them is, there are sects in Islam. This is something which you have to accept. There are sects in Islam. We have not been told to call ourselves Muslims. We have been told to call ourselves from amongst the Ahlus Sunnah wal Jama'ah. And if you call yourself a Muslim, then the people who disrespect the Messenger sallallahu alaihi wasallam, they call themselves a Muslim as well. The people who claim prophecy after Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, they call themselves a Muslim as well. The people who believe that the Quran has changed and it is not the word of God, they call themselves a Muslim as well. People who believe that the angels are the daughters of Allah subhanahu wa ta'ala, they call themselves a Muslim as well. Which Muslims are you? Therefore it is a necessity that you do not refer to yourself just as a Muslim. I'm not saying don't use the word Muslim, but when you say Muslim, then the next question will be, which kind of Muslim? And if you do not agree with the sects, if you do not believe in the sects, you will be lost. You are forced to say that we are from amongst the Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam's teachings tell us to say this about ourselves. اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ آپ کی کیا شناخت ہے, تو سب سے پہلی شناخت یہی ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن اگر آپ مسلمان صرف مسلمان کہلائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی مانتے ہیں وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں. فرشتوں کو جو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں. خدا کا جھوٹ بولنا جو ممکن گردانتے ہیں وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں. قرآن کو تحریف شدہ اور نامکمل ماننے والے بھی مسلمان کہلاتے ہیں. سوال یہ ہوگا پھر آپ کون سے مسلمان ہیں؟ اور اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دی ہوئی تعلیم ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمیں اہل سنت والجماعت پیارا ہے. صرف مسلمان کہنا یہ کافی نہیں ہے.
کہ اور بھی لوگ مسلمان کہلاتے ہیں جو حقیقتاً مسلمان نہ ہوں گے، حشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کی گہرائیوں کی طرف پھینک دے گا. And the final thing, something which Allama Sahab referred to and I strongly disagree with, the difference between us and other sects is not milad. The difference between us and other sects is not gyarvi. The difference between us and other sects is not kissing your thumb. The difference between us and other sects is not that we read Salat wa Salam standing up in the halat of Qiyam. The difference is not that we respect our Peer Sahiban and we kiss their hand. These are not the differences. یہ ہمارا اور دیگر گروہوں کا اختلاف نہیں ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں وہ نہیں مناتے، ہم گیارہویں کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہم انگوٹھے چومتے ہیں وہ نہیں چومتے، ہم کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے، ہم پیر صاحبان کے ہاتھ پاؤں چومنے والے ہیں وہ نہیں کرتے، ہم اولیاء کو مانتے ہیں وہ نہیں مانتے. یہ ہمارا اختلاف ان سے نہیں ہے، یہ نہیں ہے. یہ ایک جال پھیلایا گیا جس میں معذرت کے ساتھ ہم سب پھنس گئے. یہ ایک چال چلی گی جس میں معذرت کے ساتھ ہم سب آ گئے اور اس تلوار کی زد میں ہم سب برابر کے شریک ٹھہرے. یہ ہمارا ان سے اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی میلاد نہیں مناتا آپ اس کو اس وجہ سے غلط کہہ سکتے ہو؟ بولو، نہیں کہہ سکتے. کوئی انگوٹھے نہیں چومتا اس کی وجہ سے، اس بنیاد پر اس کو غلط کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے. کوئی گیارہویں نہیں مناتا اس بنیاد پر اس کو غلط کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے. کوئی پیر صاحب کے ہاتھ نہیں چومتا اس وجہ سے اس کو غلط کہہ سکتے ہو؟ نہیں کہہ سکتے. ہمارا اور دیگر مذاہب کا جو اختلاف ہے وہ ان چیزوں پر نہیں ہے. اب آج کے نوجوان سے پوچھے کہ ہمارا اور ان کا کیا اختلاف ہے، آپ کو یہی جواب دے گا انہاں مچھا رکھنی ہونی ہیں، اسا رکھی ہونی ہیں، انہاں ستن چنگی بھی ہونی ہیں، اسا نہیں تھلے ہونی ہیں. اللہ علیہ یہ اسا اختلاف نہیں انہاں نہ، یہ ہمارا اختلاف نہیں ہے ان کے ساتھ. ہمارا اختلاف فقط ایک بات پر ہے کہ ان کے اکابرین نے بارگاہ خداوندی میں اور بارگاہ مصطفی میں ایسے ایسے توہین شدہ الفاظ استعمال کیے کہ کوئی ایمان والا ان کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ اختلاف ہے. Our dispute with them is none of the mentioned topics which I just mentioned, sorry. It's not that they raise their trousers and clean their tash. It's not this. Our dispute with them is that they have said things in the presence of Allah subhanahu wa ta'ala and in the presence of Nabi Kareem alayhi tahiyyatu wa taslim which we as Muslims can't bear. We can't take. کوئی کہتا ہے اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کا ہاتھ ہے، اس کا پاؤں ہے، اس کا عرش ساری یہاں ہے، گھٹنے اس کے یہاں ہیں، ٹانگیں معاذ اللہ یہاں ہیں، اور قرآن سے دلائل دیتے ہیں. اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ اگر چاہے 1000 محمد پیدا کر سکتا ہے. اس محمد میں کیا خوبی ہے؟ شیطان کا علم زیادہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح وہ لوگ مرتے ہیں ایسے مر گئے ہیں اور اپنا ڈنڈا یوں پھینک کر کہتے ہیں جس طرح میرا ڈنڈا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، ایسے ہی مدینے والا محمد کو دے مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. یہ ہمارا اختلاف ہے. ہماری ماں کو، ہمارے باپ کو، کسی بڑے کو ان الفاظ کے ساتھ کوئی متصف کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. جن کے صدقے ہم کھاتے ہیں، جن کے صدقے ہم پیتے ہیں، جیتے ہیں، جن کے صدقے حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت سے محروم نہ کرے گا ہم کو، اور جن کے صدقے سے جام کوثر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ہاتھوں ہمیں پلائے گا، جن کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ہے، اور جن کے صدقے ہمیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے لولاکا لما خلقت الافلاق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پیدا نہ کرتا، آسمان و زمین کو پیدا نہ کرتا. ان کی بارگاہ میں جب کچھ غلط الفاظ استعمال کیا جائے اس وقت ایک مومن کی یہ شان ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی تو سب غصہ ہی جانے ہوں، خون سنا گرم ہو ہی جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی کوئی دے، کیا ہمارا خون گرم نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا غصہ نہیں آنا چاہیے؟ میں یہ نہیں کہتا گالی نکالو، ابھی 15 منٹ مجھے ہو گئے میں نے گالی دی کسی ماں کو، بہن کو، کوئی بری میں نے کچھ کہا کسی کو؟ بات کرو اپنے دلائل سے، یہ ہمارا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبے کا، ہر مضمون کا، ہر فن کا کوئی نہ کوئی محافظ ہے، کوئی نہ کوئی دفاع کرنے والا ہے. اور جب اس مقام پر کھڑے ہو کر کوئی بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی بہت سختی ہے، بہت گرمی ہے، بہت شدت ہے. کیا ثابت ہوا کہ ہر فن کا کوئی دفاع کرنے والا ہے؟ حرمت رسول کی جب بات آتی ہے کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہے.
حرمت رسول کا دفاع کرنے والے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، عزت رسول کے محافظ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ناموس حرمت ازواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہیں، ان کی عزتوں کے دفاع کرنے والے ہم ہیں۔ اور اس کا ایک ہی ثبوت ہے جس پر میں ختم کرتا ہوں، فقط اہل سنت والجماعت کی وہ جماعت ہے کہ انبیاء کا ہم احترام کرتے ہیں، صحابہ کا ہم احترام کرتے ہیں، ازواج کا ہم احترام کرتے ہیں، اولاد رسول کا ہم احترام کرتے ہیں، اولیاء امت محمدیہ کا ہم احترام کرتے ہیں، علماء امت محمدیہ کا ہم احترام کرتے ہیں، مجتہدین امت محمدیہ کا ہم احترام کرتے ہیں، ہر فن کا، ہر شعبے کا، ہر طبقے کا، ہر شخص کا احترام ہم کرتے ہیں، اسی لیے ہم ان کے محافظ ہیں۔ اور جب بھی کسی زمانے میں ان پر انگشت نمائی ہوئی، ان پر انگلی اٹھائی گئی، اہل سنت کا ہی فرد کوئی نہ کوئی اٹھا ہے اور اس نے دفاع کیا ہے۔ اس زمانے میں ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھے، ہر فرد انفرادی طور پر اپنی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سمجھے کہ اگر میرے نبی کو کوئی برا کہے گا تو میں دفاع کروں گا۔ کرو گے؟ ہماری ماؤں کو، نبی کی ازواج کو کوئی برا کہے گا تو ہم دفاع کریں گے تو پھر سن لیں۔ آپ کے پیٹروں میں آنے والے ایک شخص جن کا نام لینا میں اب گوارا نہیں کرتا، اگرچہ وہ ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن ہمارے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں سننے کے لیے۔ ان کی کلپ ابھی آپ کو فیس بک میں دکھانے کے ہم قابل ہیں، جہاں پہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حرمت رسول میں آ کر بھی ان کو چین نہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اختیار کر کے بھی ان کو سکون حاصل نہ ہوا۔ کیا یہ توہین نہیں ہے ہماری ماں کی؟ کیا یہ اچھے الفاظ ہیں کہنے کے لیے؟ نبی کی زوجہ کے لیے یہ الفاظ ہونے چاہیے، جو پورے مومنین کی ماں ہیں ان کے لیے یہ الفاظ استعمال ہونے چاہیے، اور بخاری شریف کی حدیث بیان کر کے اس کا غلط معنی بیان کرنا اور غلط اس کا مفہوم پیش کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنا اور ہماری ماں کو اس طرح برا بھلا کہنا، ہم نے ہی اس کا دفاع کرنا ہے۔ میں نام نہ لوں گا لیکن کم سے کم اتنا وعدہ آپ سے ضرور لوں گا کہ اللہ کے گھر میں رب کو حاضر و ناظر جان کر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی جان کر یہ وعدہ اپنے آپ سے رب کے حضور کرے کہ جو شخص بھی گستاخی رسول میں ملوث ہو، گستاخی صحابہ میں ملوث ہو، گستاخی اہل بیت میں ملوث ہو، یا گستاخی ازواج مصطفیٰ میں ملوث ہو، ہم نہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نہ اس کے پیچھے جمعہ پڑھیں گے، نہ اس کا کوئی بیان سنیں گے، نہ ان کے کوئی ہاتھ پاؤں چومیں گے۔ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جتنی دیر زندہ رکھے، مسلک اہل سنت پر زندہ رکھے، اور جب دم توڑنے کا وقت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مسلک پر دم توڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ہمارے بیابنا سے اہل حدیث جو ہے